ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिन्हुम मन युदिल्लूक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से आज फिर मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के सिलसिलावार मौजू के ज़िमन में सूरह निसा की आयत नंबर 113 का मुताला कर रहे हैं। और मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू यहाँ पर ख़त्म की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो उसलूब अपनाया है कुरान मजीद में कि लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, कि अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह की रहमत न हुई होती, यानी बिल फ़र्ज़िल मुहाल, अगर आप अल्लाह के रसूल न होते और अल्लाह की तरफ से मासूम न बनाए गए होते, तो इन्होंने आपको फ़ैसले में राह अदल से हटाने का इरादा कर लिया था। तो इस नुक्ते की तशरीह और तौज़ीह करते हुए और इस उसलूब बयान कुरान की तफसीर करते हुए मैंने ये बात बताई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में उम्मत को कुरान के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए अदब और एहतियात की वो इंतहा सिखाई है, वो अंदाज़ सिखाया है कि नफ़ी करने में भी लअदल्लू का कहकर नफ़ी दलाल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ नहीं की। हालांकि फिसल जाने की नफ़ी करना थी, मगर फिसल जाने की नफ़ी करने में भी लफ्ज़ जो फिसलन है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत ज़िक्र नहीं किया। उस नफ़ी का वारिद कर को भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के इरादे पर उसका वरूद फरमाया। और इसमें यह बात समझाई थी कि अल्लाह तबारक व तआला का वो तालीम है अपनी हुज़ूर की उम्मत के लिए, कमाल अदब रिसालत मुहम्मदी के लिए और कमाल मारिफत मुकाम रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि आका अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किस अंदाज से करना है। और मैंने पिछली नशिस्त में गुफ्तगू यहाँ पे ख़त्म की कि इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। कोई 150 के करीब मुकामात हैं कुरान मजीद में, 150 आयात इलावा हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात वाज़ेह की है कि वही रब जब दीगर अंबिया से ख़िताब करता है तो उसका लहजा, उसका अंदाज़ बयान, उसका उसलूब और होता है। और वही रब, वही खालिक व मालिक जब हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ख़िताब करता है तो अपना लहजा वो नहीं रखता जो उसने हज़रत आदम के लिए, हज़रत नूह के लिए, इब्राहीम और मूसा, दाऊद और ईसा, ज़करिया और याहया के लिए रखा था अलैहिमुस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपना अंदाज़ बयान, अपना उसलूब बयान, अपना लबो लहजा वही में जो उन अंबिया के लिए रखा ख़िताब के वक्त, वो अपने महबूब को ख़िताब करते हुए नहीं रखता। तो ये किस लिए है? अल्लाह की कोई मजबूरी नहीं है माज़अल्लाह, सिर्फ इसलिए कि उम्मत को अदब मुस्तफ़ा का सलीका सिखाया जाए और इस वहम से निकाला जाए कि अदब करते हुए हद के अंदर क्या होता है और हद से गुज़रना क्या होता है। उसने बता दिया है कि जब मैं बाकी अंबिया से जब ख़िताब करता हूँ तो मेरा लहजा और अंदाज़ बयान और होता है, जब इस हबीब से बात करता हूँ, ख़िताब करता हूँ तो अंदाज़ा लब व लहजा और होता है। तो जब ये सिखाया तो इसलिए सिखाया कि हर एक के अदब के लिए एक हद है, मगर हबीब मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के लिए, एहतराम के लिए, इकराम के लिए, ताज़ीम के लिए ए उम्मत मुहम्मदी कोई हद नहीं है। अल्लाह ख़ुद सिखा रहा है सिवाय हद अबदियत व उलूहियत के। अब उस पर कुरान मजीद की चंद आयात देना चाहता हूँ ताकि तसव्वुर मुकाम रिसालत का
واضح ہو سکے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا، فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان ملائکہ کو ان تمام اشیاء کائنات کے نام بتا دو۔ تو پہلا خطاب اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی سے کیا تو سیدنا آدم علیہ السلام سے تھے، تو براہ راست خطاب کرتے ہوئے نام لے کر خطاب کیا، قرآن گواہ، یا آدم انبئہم باسمائہم۔ پھر نوح علیہ السلام سے خطاب کیا، پہلے رسول، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ تو خطاب کیا ڈائریکٹلی یا نوح کہہ کر نام لے کر خطاب کیا۔ یہ اللہ رب العزت کا انداز تخاطب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی، فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، خطاب کیا سیدھا ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اللہ رب العزت نے خطاب کیا۔ اس کو کوئی جھجک نہیں ہے معاذ اللہ، وہ تو خالق و مالک ہے ہر ایک کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا خطاب کا، تو فرمایا انہوں نے کہا، اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ان کی امت کی زبانی ایک بات کہی جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ حضرت ہود علیہ السلام کے خطاب کا ذکر ہے، فرمایا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو ہود علیہ السلام کو خطاب نام لے کر کرنا مذکور ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ امت خطاب کر رہی ہے اور اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، فرمایا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، یا صالح خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب ٹھہرایا، خطاب کیا، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا خطاب آیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا کہہ کے خطاب کیا۔ جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو اللہ رب العزت نے مخاطب ٹھہرایا، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ قوت کے ساتھ اس کتاب، ہماری کتاب حکمت کو تھام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر براہ راست خطاب کیا۔ تمام انبیاء رسولوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے خطاب کا لب و لہجہ، انداز، اسلوب ایک تھا، مگر جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا، یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ مقام رسالت محمدی کیا ہے، اسی کے تعین کے ساتھ پھر آپ کے اسوہ و سیرت کا اور آپ کی حدیث و سنت کا مرتبہ کلیئر ہوگا، اس کی حجیت بھی سمجھ آ جائے گی، ان کی معصومیت بھی سمجھ آ جائے گی، ان کے ادب اور تعظیم کی حدیں بھی سمجھ آ جائیں گی کہ کوئی حد ہے یا نہیں ہے، یا مبالغہ بھی اس میں کوئی ہوتا ہے۔ ہماری چونکہ سوچ اور دماغ محدود ہیں، ہماری سوچیں دماغ محدود ہیں، تو ہماری ایک حد ہے، تو جو بات ہماری سمجھ سے آگے گزر جاتی ہے، ہم کہتے ہیں انہوں نے حضور کے ادب میں حد سے آگے نکل گئے۔ وہ حد کون سی تھی؟ وہ حد اللہ نے مقرر نہیں کی تھی، ہمارے دماغ نے مقرر کی تھی، وہ چھوٹی سی عقل نے مقرر کر رکھی تھی، عقلی نے، وہ چھوٹی سی عقل خانے نے، دماغ خانے نے، ہماری حد تھی، ہماری سوچ کی ایک حد تھی، جو بات اس میں نہ آئے گزر جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ادب مصطفیٰ میں حد سے گزر گئے، تعظیم مصطفیٰ میں حد سے گزر گئے۔ اب پوچھنا یہ ہے، وہ جو حد آپ کہہ رہے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں، وہ حد اللہ نے مقرر کی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے مقرر کی ہے، یا آپ کے دماغ خانے نے مقرر کر رکھی ہے؟ آپ کی عقل نے مقرر کر رکھی ہے، آپ کی سمجھ نے مقرر رکھی ہے۔ بدقسمتی سے وہ ہماری سمجھ کی حد ہے، ہماری سمجھ کی حد ہے، اور حضور کی شان وہ تو ہے ہی ہماری سمجھ سے بالا تر، تو اس کی پھر حد کیسے بنی؟ وہ ہمارے دماغ کی، ہماری عقل کی، ہماری سوچوں کی، ہمارے فہم کی اور ہماری ذکا کی اور ہمارے عقیدے کی حد ہے، وہ حد اللہ نے تو مقرر نہیں کی۔ اللہ نے کیا مقرر کیا اور کیا نہیں، وہ قرآن سے سمجھیے۔ فیصلہ اپنی عقل سے نہیں لینا چاہیے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے، کہ ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے، ہماری سمجھ کچھ نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اس لیے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور۔ عقل ایک حد ہے، تو علامہ اقبال بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس عقل کی حد سے گزر جاؤ۔ تو علامہ کی تعلیم بھی عمر پر یہ رہی کہ عقل کی حد سے گزر جاؤ، حد سے آگے گزرو۔
تو جو حد میں رہا وہ کبھی منزل کو نہیں پا سکتا. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو بھئی راستے میں تو کئی حدیں آتی ہیں. آپ جب چلتے ہیں لاہور سے ملتان کی طرف یا کسی بھی جگہ چلتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں تو کئی حدیں آتی ہیں. کئیوں کے لیے حد لاہور سے چلتے ہیں تو کالا شاہ کاکو بھی حد ہے, وہ تو خیر ادھر گجرانوالا کی طرف چلا جاتا ہے. کئیوں کے لیے ادھر چھانگا مانگا حد آ جائے گی. تو اس کی حد جس کی چھانگا مانگا ہے تو جو اس سے گزرے گا تو اس نے تو کہنا ہے نا کہ یہ میرے اسٹیشن سے آگے گزر گیا. اس کی حد اس کا اسٹیشن تھا, اس نے وہاں اترنا تھا, بس وہ وہاں تک کی سواری تھی. تو جس نے اس سے آگے جانا ہے اکاڑا تک, اس کی حد اکاڑا ہے, تو وہ اپنی حد پہ جا کے اترا. تو جب گاڑی اس سے آگے چلی گئی اگلی سواریوں کو کہنا ہے کہ یہ میری حد سے آگے گزر گئی. اس کی حد اس کا اسٹیشن ہے, اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا. پھر اس نے کسی نے ساہیوال جانا اترنا ہے تو وہ پھر ساہیوال والے کی حد وہاں پر ہے, تو جس نے اترنا وہاں اس کا تو اینڈ ہو گیا. تو جو اس سے آگے جائے گا تو وہ تو کہے گا کہ اس اینڈ سے آگے گزر گیا میرے اسٹیشن سے. پھر کسی نے ملتان جا کے اترا, کوئی رحیم یار خان جا کے اترا, تو کوئی بہاول پر اترا. یہ حدیں ہیں, ہر شخص کی ایک حد ہے. پھر کوئی روڑی جا کے اترا, پھر کوئی حیدرآباد اترا, کوئی کراچی اترا. تو کراچی جا کے ساروں کی حد ہو گئی ختم, سب حدیں ختم ہو گئیں. تو جس نے جدہ جانا ہے وہ تو کراچی کو کراس کرے گا نا. دبئی جانا ہے وہ کراچی کو کراس کرے گا. تو جس نے جدہ سے آگے لندن آنا ہے پھر وہ جدہ کو بھی کراس کرے گا. جس نے لندن سے امریکہ آنا ہے پھر وہ لندن کو بھی کراس کرے گا, پھر امریکہ آئے گا. تو بھئی یہ تو سفر ہے. اس زمینی سفر میں ہزار حدیں ہیں اور ہر حد کی ایک سواری ہے. جس نے وہاں اترنا ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتی, اس کا گھر وہاں ہے, اس کی منزل وہاں ہے. تو ہر شخص اپنی منزل کو حد سمجھتا ہے. جو اس سے آگے گزر گیا اس نے کہنا یہ حد سے گزر گیا, میری منزل سے گزر گیا, میرے اسٹیشن سے گزر گیا. یہ پرابلم ہے انسان کی سوچ کی. ہر انسان کا ایک فہم اس کا اسٹیشن ہے. اس کی عقل, اس کا ادراک, اس کی معرفت, اس کی سمجھ بوجھ, اس کا مطالعہ, اس کا عقیدہ, جو لفظ کہہ لیجئے, یہ اس کی حد ہے, یہ اس کا اسٹیشن ہے, یہ اس کا اینڈ ہے. اب جو بات اس کی سمجھ کی اینڈ سے آگے نکل جائے گی وہ تو چیخے گا کہ حد سے گزر جاتے ہیں, حد سے نکل گئے, حد سے نکل گئے. بھئی یہ حد آپ کی تھی, ہماری نہ تھی. یہ حد آپ کی تھی, علی شیر خدا کی نہ تھی. یہ حد آپ کی ہے, یہ دادا گنج بخش علی حجویری کی نہیں. یہ حد آپ کی ہے مگر یہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں. یہ حد آپ کی ہے مگر امام زین العابدین کی نہیں. یہ حد آپ کی ہے امام اعظم کی نہیں, یہ امام حسین کی نہیں, یہ مولا علی شیر خدا کی نہیں, یہ عثمان غنی کی نہیں, یہ عمر فاروق کی نہیں, یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی نہیں. کون سی حد ہم بنائے پھرتے ہیں؟ یہ ہماری عقلوں کی یا بد عقیدگی کی یا کم علمی کی یا کج فہمی کی حدیں ہیں. ہماری نادانی کی حدیں ہیں جو ہم نے مقرر کر رکھی, اللہ رسول کی اور صحابہ کرام کی مقرر کردہ نہیں. تو اب اللہ کی سن لیجئے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں حدیں. وہ یہ کہ سب انبیاء کا انداز خطاب آپ نے دیکھ لیا قرآن مجید میں. اب جب حضور علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا, الحم سے والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے. ہر نبی کو اللہ نے خطاب کیا نام لے کر, مگر آقا علیہ السلام کو پورے قرآن میں اللہ نے جب اپنے نبی آخر الزمان علیہ السلام حبیب مکرم کو خطاب کیا ہے اللہ نے, تو الحم سے والناس تک ایک جگہ بھی حضور کا نام لے کر خطاب نہیں کیا. کیا حرج ہے جب آدم کو نام لے کے کر رہے ہیں حضرت علیہ السلام, حضرت نوح کو نام لے کر خطاب ہو رہا ہے, حضرت ابراہیم کو نام لے کر خطاب ہو رہا ہے, حضرت موسیٰ کا نام لے کر خطاب ہو رہا ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا نام لے کر خطاب ہو رہا ہے, حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ کا, حضرت زکریا کا, حضرت یحییٰ کا, حضرت شعیب کا, حضرت صالح کا. ہر ایک کو اللہ پاک نام لے کر خطاب فرما رہا ہے. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. انبیاء جتنے بھی برگزیدہ ہوں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, تو وہ نام لے کر خطاب فرما رہا ہے. اسی طرح حضور کو اور نہیں تو ایک بار ہی نام لے کر خطاب کیا ہوتا. پورا قرآن اٹھائیے, ایک بار ہی کہا ہوتا یا محمد, اسی لہجے کو ایک بار ہی اپنایا ہوتا. مگر جب حضور کی باری آتی ہے تو پورے قرآن میں ایک بار بھی وہ لہجہ, وہ انداز, وہ اسلوب نہیں رکھا, بدل دیا. کہیں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, کہیں یا نبی کہہ کے بلایا. کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, یا کہیں یا رسول کر کے بلایا. اور کہیں ذرا پیار اور جوش میں آ گیا,
محبت اور جوش میں آ گئی، محبت الہی، تو کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے، اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے، رات کو تھوڑی دیر اٹھا کر، زیادہ نہیں، زیادہ دیر اٹھ کے تکلیف میں مبتلا خود کو نہ کیا کر، تھوڑی دیر اٹھا کر۔ تو آپ دیکھیے، تو پیار بھرے القاب کے ساتھ حضور کو بلایا جاتا ہے، باقی انبیاء کو نام لے کر، جب حضور علیہ السلام کی باری آتی ہے تو حضور علیہ السلام کو القاب کے ساتھ۔ یہ تو ایک اینگل ہے، میں صرف اسی ایک رخ پر قرآن کو کوٹ کر رہا ہوں مسلسل۔ اب آگے آئیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور بات کی، تو تھے اللہ کے خطابات انبیاء کو۔ اب کیا تھا، ہر نبی کی امت بھی ہوتی تھی اور امت بھی خطاب کرتی تھی نبی کو، کلام کرتی تھی، مخاطب ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا، اور ذکر یہ کیا، اور اللہ نے خود جب قرآن میں ذکر کیا تو قرآن میں ذکر کرنے سے ایک تعلیم بھی آ رہی ہے نا، ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس قوم نے اپنے نبی کو یہ بات کی، اس قوم نے اپنے نبی سے یہ بات کی، قوم نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا۔ تو جب وہ الفاظ من اللہ پاک قرآن میں ریپیٹ کر رہا ہے، دہرا رہا ہے، تو قرآن کا حصہ بن رہا ہے نا، اور قرآن کا حصہ جب بنتا ہے تو امت کے لیے قیامت تک ابدی تعلیم بن رہی ہے کہ یہ میرا اسلوب ہے۔ تو امت کو اجازت تھی جب انبیاء سے کلام کرتے تو وہ نام لے کر کرتے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، قالو یا نوح قد جادلتنا، اس امت کے لوگوں نے کہا، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا یا نوح۔ اب ذرا دیکھتے آئیے، پہلے اللہ کے خطاب تھے، اب قالو، اب قوم خطاب کر رہی یا نوح۔ اب پھر حضرت ہود کو خطاب کیا، قوم جس کو اللہ رب العزت کوٹ فرما رہا ہے، فرمایا قالو یا ہود ما جئتنا ببینہ، انہوں نے کہا یا ہود۔ قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا، یعنی اللہ رب العزت نے خود کوٹ کیا کہ قوم کا انداز جو مخاطبہ ہوتا تھا انبیاء کا وہ یوں ہوتا تھا۔ تو یہ بیان کر کے اسی قرآن میں جب حضور کی امت کو تعلیم دی، خود بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ ان کی قوم نے یہ بات کہی، نام لیا، یا نوح کہا، یا ہود کہا، یا صالح کہا، خود اللہ رب العزت سنا رہا ہے سٹوری، واقعہ، حکایت قوموں کی، اقوام کی، امم کی، اور سنا کے جب حضور کی امت کو خطاب کا وقت آیا ہے کہ اے امت تم نے کس طرح میرے محبوب کو بلانا ہے، تم نے کس طرح خطاب کرنا ہے، کیٹیگوریکل حکم دے دیا، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم لوگوں سنو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، خبردار امت محمدی میرے محبوب کو نام لے کر نہ بلائے۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے تکلفی ظاہر ہوتی ہے، تم میرے محبوب کے بلاوے کو بھی اپنے بلاووں جیسا نہ سمجھنا، محبوب کو، میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھنا تو دور کی بات ہے، میں ان کے بلاوے کے انداز کو بھی تمہارے آپس کے بلاوے کے اندازوں جیسا نہیں بنانا دیکھنا چاہتا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء آئے امتیں ان پر تہمتیں لگاتی۔ میں آپ کو کمپیریزن دے رہا ہوں، سارا کمپیریٹیو سٹڈی کہ حضور علیہ السلام کا ذکر جب اللہ کرتا ہے تو اس میں وہ ذکر ہماری تعلیم کے لیے اس ذکر کو کتنا محتاط رکھتا ہے ہمارے سامنے، کیونکہ ہمیں تعلیم دینی، ہمیں تربیت دینی ہے۔ اس میں ادب کا کیا درجہ سکھاتا ہے، مقام رسالت کی کیا معرفت دیتا ہے، اور حد سے بڑھنے یا نہ بڑھنے کا کیا فلسفہ سمجھاتا ہے۔ اللہ سے سیکھیے، اپنی مادی عقل سے اور شیطانی فکر سے نہ سیکھیے، اللہ تعالیٰ سے سیکھیے، قرآن سے سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے نبی کو تہمت دی، الزام لگائے، جھوٹے لقب دیے، اور اللہ رب العزت نے پھر اس نبی کو وحی کی اور فرمایا آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے، اب آپ اپنی زبان سے اپنی طرف سے ان کے الزام کو رد کر دیں۔ اللہ کی وحی اور اس کے امر کے تحت انبیاء اپنی زبان سے ان کے الزام کو رد کرتے، اس قوم کے کافر قوم کی لگائی ہوئی تہمت کو نبی اپنی زبان سے رد کرتے۔ امر الہی اللہ کا ہوتا، اللہ امر دیتا، اور امر الہی سے نبی پھر اپنی طرف سے رد کرتے۔ پہلے اس اسلوب کو سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید کوٹ کرتا ہے، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وڈیرے تھے، سردار تھے، جاگیردار تھے، بڑے سرکردہ سرغنے تھے، انہوں نے کہا
حضرت نوح کو کہ ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، معاذ اللہ الزام لگایا نوح ہم آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں، گمراہ دیکھتے ہیں، ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ قال نوح، اللہ نے کہا تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب یہ جواب اللہ نہیں دے رہا اپنی زبان سے، حضرت نوح سے دلوایا جا رہا ہے ان کی زبان سے۔ قال یا قوم، تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ انہوں نے گمراہی کی تہمت لگائی، نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی زبان سے ان کی تہمت گمراہی کو رد کر دو۔ فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کو کوٹ کرتا ہوں۔ ہود علیہ السلام پر قوم نے تہمت لگائی، اب قوم کا جملہ سنیے، قرآن کہتا ہے قال انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم آپ کو اس طرح سفیہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، بے عقل و گمراہ دیکھتے ہیں اور آپ کو ظالم دیکھتے ہیں۔ یہ ہود علیہ السلام کی قوم نے تہمت لگائی، حکم ہوا تو اس حکم کے تحت ہود علیہ السلام اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں اپنی قوم کو خود، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اس تہمت کو اپنی زبان سے رد کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا جس نبی پر قوم نے جو تہمت لگائی، جو الزام لگایا، اللہ نے حکم دیا اے نبی آپ اپنی طرف سے ان کے اس الزام کو رد کر دیں، ان کی تہمت کو رد کر دیں، جواب دیں، اپنا دفاع کریں۔ اور پھر ان کے الزام کو اور نبی کے دیے ہوئے دفاع کو اللہ پاک نے قرآن میں کوٹ کیا، نیریٹ کیا ہے۔ اب آئیے جب حضور علیہ السلام کی باری آ گئی، جب آقا علیہ السلام کی باری آ گئی تو حضور علیہ السلام کو اس قوم نے کہا، معاذ اللہ تہمت دی، وَيَقُولُونَ إِنَّنَا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، آقا علیہ السلام کو قوم نے معاذ اللہ شاعر اور مجنون کہا اور کاہن کہا، حضور کی قوم نے، کفار مشرکین نے۔ اب یہ وہی وتیرہ ہے جو ہر قوم نے اپنے نبی کے لیے اپنایا تھا، اور ہر قوم نے طرح طرح کی تہمتیں اور جھوٹے القاب دیے تھے، اور ہر نبی نے اذن الہی سے ان کی ہر تہمت کو خود رد کیا تھا، اپنی ذات کا خود دفاع کیا تھا اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب وہی معاملہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ شاعر ہیں اور مجنون ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا آپ شاعر ہیں، تو پورا قرآن الحم سے والناس تک پڑھ لیجئے، میں خاص مطالعے کی جہت دکھا رہا ہوں۔ تمام انبیاء کی جو سنت تھی کہ اللہ کے امر سے وہ خود اپنی طرف سے رد کرتے تھے، پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب جب آپ کو تہمت دیں آپ نے اپنا دفاع خود نہیں کرنا، آپ نے اپنی طرف سے ان کی کسی تہمت کو رد نہیں کرنا، اپنی طرف سے جواب نہیں دینا اپنی صفائی میں۔ یہ انبیاء سارے تھے، ان کے ہاں وتیرہ یہی رہا، میرا طریقہ، میری قدرت کا انداز، لہجہ، اسلوب یہی رہا، یہی رشتہ رہا کہ میں ان کو امر حکم دیتا تھا، وہ اپنی طرف سے دفاع کر کے رد کرتے تھے تہمت کا۔ اب آپ کی باری ہے، یہ تکلیف آپ کو نہیں دوں گا۔ قوم تہمت اسی طرح لگائے گی آپ پر، الزام اسی طرح لگائیں گے، مگر اب جواب اس طرح نہیں ہوں گے جیسے پہلے نبی دیا کرتے تھے۔ اب تہمت قوم لگائے گی، رد میں کروں گا۔ الزام آپ کی قوم لگائے گی، جواب میں دوں گا۔ برا لقب آپ کی قوم دے گی، اس کا دفاع آپ کی شان کا میں کروں گا۔ آپ زبان سے کچھ نہیں بولیں گے۔ یہاں انداز بدل گیا، رشتے کی نوعیت بدل گئی، طریقہ اسلوب بیان بدل گیا۔ قوم نے کہا کہ آپ شاعر ہیں، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا وما علمناہ الشعر۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ حضور نے فرمایا ہو میں شاعر نہیں ہوں، نہیں، اللہ نے جواب دیا میرے حبیب کو شاعر کہنے والے رکو، وما علمناہ الشعر، میرا محبوب شاعر نہیں ہے، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے، وما ینبغی لہ، اور شاعر ہونا اس کی شان بھی نہیں ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ذکر ہے آسمان کا میرا اتارا ہوا اور روشن قرآن ہے۔ آقا علیہ السلام کو خاموش کا محبوب، آپ کسی تہمت کا جواب اپنی طرف سے نہیں، از خود نہیں دیں گے، دفاع نہیں کریں گے۔ اب دفاع کے لیے میں آؤں گا، اب جواب کے لیے میں آؤں گا، آپ کی شان کی حفاظت کے لیے میں آؤں گا۔ بھئی یہ اسلوب پہلے انبیاء کے لیے بھی اپنایا ہوتا، کیوں نہیں اپنایا؟ انہیں خود کہا، محبوب کے لیے خود آگے آ گیا، رد کیا، اللہ رب العزت نے خود ان کو رد کیا۔
انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون ہیں، معاذ اللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ جواب نہ دیں پہلے انبیاء کی طرح، اب طریقے بدل گئے، آپ کی ذات آئی ہے، اب لہجے بدل گئے، اب اسلوب بدل گئے، اب دفاع کے انداز بدل گئے، اب میں دوں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے آقا ہرگز مجنون نہیں ہیں، تمہارے رسول جھوٹ بولتے ہو۔ جو تہمت قریش اور کفار و مشرکین مکہ نے لگائی پہلی امتوں کے طریق پر، تہمت اسی طرح لگتی رہی، مگر جواب کا انداز بدل گیا۔ الحم سے والناس تک کسی ایک تہمت کا جواب حضور کو نہیں دینے دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ نے بلکہ اپنی زبان سے دیا۔ انہوں نے کہا ابتر ہے، یہ ابتر ہو گیا، اس کی نسل کٹ گئی ہے، اب اس کی نسل دنیا میں نہیں رہے گی، اس کا مشن ختم ہو جائے گا معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام کو یہ کہا دشمنوں نے۔ اللہ نے کہا محبوب خود کچھ نہ کہنا، آیت اتر گئی پوری سورت، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب آپ کا دشمن بدبخت، آپ کو ابتر کہنے والا وہ خود ابتر ہے، وہ اس کی نسل کٹ گئی، مقطوع النسل ہے، آپ کی نسل قیامت تک چلے گی، خواہ ایک بیٹی فاطمہ سے چلے اور خواہ دو شہزادے حسن اور حسین سے چلے، آپ کی نسل قیامت تک امت میں اتنی پھیلے گی کہ ساری روئے زمین پر آپ کا روحانی فیض آپ کی نسل سے پڑے گا، اور وہ مقطوع النسل دشمن ایسے ہوں گے کہ ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں بچے گا۔ آپ نے دیکھا کسی نے ایک ہلکا سا تانا دے دیا، ہلکا سا تانا ایک خاتون نے یا بعض کفار نے کہ محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا ہے، کئی دن وہی نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ محمد کا رب روٹھ گیا ہے، اس نے محمد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ہو سکتا تھا آقا کہتے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، میرا رب نہ مجھ سے روٹھا ہے نہ مجھے چھوڑا ہے، نہیں، فرمایا محبوب نہیں، اب دفاع میرا کام ہے۔ پوری صورت اتار دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ محبوب قسم ہے دعا کی اور قسم ہے لیل اذا سجا کی، نہ آپ کا رب آپ سے روٹھا ہے نہ اس نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ کو اس نے چھوڑا ہے نہ آپ سے روٹھا ہے۔ تو یہ انداز تھا، دشمن نے جو تہمت لگائی جواب اللہ نے دیا، تو اسلوب بدل دیے، انداز بدل دیے، وہ ایک جیسے نہیں رہے۔ جب حضور علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے، ذکر آتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے لیے اسلوب ہی بدل دیا ہے، طریقہ کار ہی بدل دیا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تو انبیاء کے مختلف احوال جو زندگی میں واقعات آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعلیم و تربیت اور تعدیب کے لیے اپنی شان اور ان کی شان کے لائق جو رابطہ کیا اور جو خطاب کیا، اس کے انداز بیان کے اور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا جو آپ کی امت کے ایک شخص کو مار رہا تھا، موت واقع ہو گئی، تو فرمایا ذکر کیا فَوَاكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ذکر کیا۔ اب آقا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ، کچھ لوگ جہاد پہ نہیں گئے تھے، آقا علیہ السلام واپس تشریف لایا تو انہوں نے طرح طرح کے بہانے بنائے، عذر پیش کیے، تو آقا نے معاف کر دیا۔ انہوں نے اجازت مانگی، پہلے اجازت مانگی آقا علیہ السلام سے جہاد پہ نہ جانے کی، جانے سے قبل، تو آقا علیہ السلام یہ مجبوریاں ہیں، یہ معذوریاں ہیں، یہ مجبوریاں، تو آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی، ان کے عذر بہانے درخواستیں قبول کر لیں۔ اب اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ قبول نہیں کرنی تھی، مراد اور منشا یہ ہے کہ ان کے عذر قبول نہیں کرنے تھے، ان کو اجازت نہیں دینی تھی۔ اب کوئی اور نبی ہوتا تو اللہ رب العزت کسی اور انداز سے بیان فرماتا، جو انداز پورے قرآن میں ہے، مگر اب بیان یہ فرمانا ہے کہ میرے محبوبوں نے اجازت کیوں دی، جہاد پہ نہ جانے کا عذر ان کا کیوں قبول کیا، کہنا یہ ہے، مگر اس کلمہ سے پہلے فرماتا ہے عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، مدعا ہے لما اذنت لہم، آپ نے ان کو نہ جانے کی اجازت کیوں دی، کہنا یہ چاہتے ہیں، مگر یہاں سے کلام اللہ نے اپنا شروع نہیں کیا، شروع کیا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، میرے محبوب تو سلامت رہے، میرے محبوب تیرے دل کو کوئی رنج نہ ہو، تیرا دل عافیت میں رہے، اللہ ہمیشہ تمہیں عافیت اور سلامتی میں رکھے، محبوب تیری ہمیشہ حفاظت ہو، تو خوش رہے، کبھی رنجیدہ نہ ہو۔ تو پہلے یہ فرمایا عَفَاكَ اللَّهُ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اللہ ہمیشہ تجھے رنجیدگی سے بچائے، تیری حفاظت کرے، تیرا دل کبھی نہ ٹوٹے، تو ہمیشہ خوش رہے محبوب، سلامت رہے، آباد رہے، شاداب رہے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، جب ہم دیتے ہیں تو دعا کہلاتی،
جب اللہ کرتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ یہ کلمات فرما کر پھر انداز ملاطفت میں محبت بھرے لہجے میں پوچھا لما اذنت لهم محبوب، تو خوش رہے، سلامت رہے، جو کیا ہے تیرا دل نہ ٹوٹے، تو خوش رہے، مگر محبوب انہیں اجازت کیوں دی؟ نہیں دینی تھی، یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں، گستاخ لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں۔ اتنے میٹھے پیار بھرے انداز سے کلام کیا۔ یہ اسلوب کسی اور پیغمبر کے لیے نہیں اپنایا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت میثاق کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ کتنی مثالیں دوں، بس اس مثال پہ ختم کروں گا بات۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں 150 سے زیادہ، 200 کے قریب مقامات ہیں جہاں کا یہ ایک الگ سٹڈی ہے، میرا موضوع نہیں ہے اس وقت۔ میں نے مقام رسالت کی یہ جہت سمجھانے کے لیے ان قرآنی آیات کو بائی دی وے کوٹ کر دیا۔ 150 سے 200 الگ مقامات ہیں۔ وہ جو 150 آیات ہماری زیر مطالعہ ہیں ان کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ الگ مقامات ہیں جہاں اللہ نے انبیاء سے کیسے ڈیل کیا، رسولوں سے کیسے ڈیل کیا، سب سے، اور اپنے محبوب سے کیسے خطاب کیا، اس کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضور کے ساتھ تعلق اور ادب کے انداز نرالے ہیں۔ ان کے آداب کے لیے حدیں مقرر تھیں، حضور کی آداب کے لیے حدوں کو اللہ نے اٹھا دیا ہے۔ تو میثاق کا ذکر کیا کہ اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیے، میثاق اور حلف نامے لیے، اور ان میں حلف ناموں میں حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، ترتیب کے ساتھ۔ یہ رسول ہیں، سب سے پہلے اولو العزم 5 رسول ہیں۔ 313 رسولوں میں سے 313 رسولوں میں سے اولو العزم 5 ہیں، 5 رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آخری نبی اور رسول حضور علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم انبیاء اور رسول ہیں۔ اب ان 5 سے میثاق کا ذکر اللہ فرمانا چاہتا ہے۔ اب ترتیب سے بات کی ہے، سب سے پہلے نوح ہیں، ترتیب زمانی میں ان کا نام پہلے۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، زمانے کی ترتیب میں ان کا ذکر کیا۔ ان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پھر ان کا ذکر کیا۔ ان کے بعد آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام آتے ہیں۔ ترتیب یہ ہے۔ اب قرآن کا اور اللہ کا انداز بیان پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے انبیاء سے، سب انبیاء سے میثاق لیے، سب انبیاء سے حلف نامے لیے۔ یہ جنرل بات کر کے کہ تمام انبیاء سے عہد لیے، میثاق لیے، حلف نامے لیے، لے کر اب اس کے بعد ان 5 اولو العزم رسولوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان 5 اولو العزم رسولوں سے بھی لیے۔ اب ان کے لیے وہ ترتیب آتی ہے، فرمایا وَمِنْكَ، اور محبوب پھر ان 5 اولو العزم رسولوں میں سے آپ سے لیا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے لیا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے لیا، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ سے لیا، وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے لیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، سب رسول العزم 5 رسولوں کا ذکر ترتیب زمانی کے ساتھ کیا ہے۔ تو جب ساروں کا ذکر ترتیب زمانی کے ساتھ آ رہا ہے، ابراہیم کا نام تو پہلے نہیں لیا علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے، درجے میں تو وہ بلند ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام تو پہلے نہیں لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو پہلے نہیں، ہر ایک کا نام جس طرح زمانے بعد میں آتے گئے تو ان کے زمانوں کی ترتیب کے حساب سے لیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام سب سے آخر میں آئے ہیں، کیا حرج تھا کہ آخر میں وَمِن کا کہہ دیا جاتا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ ابن مریم وَمِن کا، اور ہم نے پھر نوح سے لیا، اور اس طرح ابراہیم سے لیا، اور موسیٰ سے لیا، اور عیسیٰ سے، اور حبیب آپ سے بھی لیا۔ یہ ترتیب زمانی ایک ہی نظم برقرار رہتا، مگر دیکھیے اس رب کے انداز ہیں۔ اب فیصلہ رب سے لینا ہے یا اپنی عقل سے لینا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر تو فیصلہ ہماری عقل نے کرنا ہے تو قرآن کو بھی ایک طرف رکھ دیں، پھر قرآن، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، یہ حاجت بھی نہ رہی۔ حدیث و سنت کا پہلے انکار کرنے کا کئیوں کا ارادہ تھا، اب قرآن والے قرآن کو بھی چھوڑ دیں، کہ قرآن بھی آپ کو مشکل میں ڈال رہا ہے۔ قرآن تو وہ ادب سکھا رہا ہے جس میں حدیں توڑی جا رہی ہیں۔ وہ من کا آخر پہ آ جاتا، ترتیب زمانی کے ساتھ بیان، اس میں ہم آہنگی رہتی، ایک پوری کی پوری یکسوئی اور ہم آہنگی برقرار رہتی۔ مگر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ایک حضور کے ذکر کے لیے ترتیب مکانی کو بدل دیا، حضور کا ذکر ترتیب رتبی کے ساتھ کیا، اور باقی چاروں کا ذکر ترتیب زمانی کے ساتھ کیا۔ ایک حضور کے لیے وہ قاعدہ بدل دیتا ہے۔
چاروں کے لیے ایک قاعدہ، ایک محبوب کے لیے دوسرا قاعدہ، ایک جگہ ایک بیان ایک جملے میں دو قاعدے لا رہا ہے۔ یہی ترتیب اس نے قاعدہ وہاں بدلا ہے اور بدل کے ایک نیا قاعدہ ادب پیدا کر دیا ہے قرآن میں۔ فرمایا ومن کا، جو سب سے آخر آئے ہیں ان کا ذکر سب سے پہلے، کیونکہ وہ ہے سب سے اونچا۔ پھر ترتیب آ گئی ہے ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم۔ یہ 5 اولو العزم رسولوں کا ذکر تھا، اور آقا علیہ السلام کا ذکر پھر سب سے پہلے کر دیا۔ ان کا ذکر مقدم ہے، بعثت مؤخر ہے، آخری بعثت ہے، ذکر مقدم ہے۔ جو بات سمجھنے والی ہے وہ اللہ رب العزت نے جو انداز ادب سکھایا ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے، وہ سارا انداز یہ ہے کہ یہ 23 برس قرآن اترتا رہا ہے۔ 23 برس مختلف حالات تھے، مختلف واقعات تھے، کبھی دن کبھی رات، کبھی جنگ کبھی جدال، کبھی سفر کبھی حضر، کبھی کوئی کیفیت کبھی کوئی کیفیت۔ 23 برس اترتا رہا ہے۔ 23 برسوں میں ارے کوئی ایک لمحہ تو ایسا آیا ہوتا، کوئی ایک دن ہی ایسا آیا ہوتا، کوئی ایک رات ایسی آئی ہوتی، کوئی ایک مقام نزول قرآن کا ایسا آیا ہوتا جہاں اللہ رب العزت اسلوب بدل کر آقا علیہ السلام کو خطاب پہلے نبیوں کی طرح کر دیتا، آقا علیہ السلام کا تذکرہ پہلے نبیوں کے طریق سے کر دیتا۔ 23 برس کو 1-2 دن کی، ہفتے 2 ہفتے اور مہینے کی بات نہیں ہے، 23 برس کا طویل زمانہ ہے۔ قرآن مختلف حالات میں اترا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، مگر حالات بدلتے رہے ہیں نزول قرآن اور ورود قرآن کے شان نزول کے، مگر اللہ رب العزت کا اسلوب ہر جگہ محبوب کے لیے جدا، سب نبیوں رسولوں کے لیے جدا۔ 2 قاعدے چلے ہیں، 2 قاعدے چلے ہیں ہر جگہ۔ سبب کیا تھا؟ یہ ساری جو کچھ قرآن مجید کا خلاصہ مختلف آیات کا مزید مطالعہ آج کیا، سبب یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنے انداز خطاب سے، انداز بیان سے، اپنے منہاج بیان سے، اپنے اسلوب بیان سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب رسالت کی تعلیم دے رہا تھا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم نبوت و رسالت محمدی کی تعلیم دے رہا تھا۔ آقا علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالی ادب سکھا رہا تھا، اور ادب کی حدیں ہیں یا نہیں اور کہاں تک جانا ہے وہ سکھا رہا تھا، احتیاط بتا رہا تھا۔ اس مقام میں عقل کی حدیں، میں نے وہی بات کی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ادب کے بات میں عقل کو نکال دیا ہے۔ ادب کے پیمانے، عقل کے پیمانے ہمیشہ روکیں گے اور منزل پر نہیں پہنچنے دیں گے۔ علامہ نے کیا خوب کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ بے خطر، یہ حدوں کو توڑنے والا لفظ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل تو چھت پر کھڑی سوچ رہی ہے کہ چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، جل جاؤں گی۔ یہ شان عشق ہی کو حاصل ہے کہ وہ بے خطر کود پڑتا ہے آتش نمرود میں، اور جو بے خطر کودتا ہے اسی پہ آتش نمرود گلزار ہوتی ہے۔ وَقُلْنَا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، پھر اس پر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ یہ ثمر ملتا ہے عشق کا، اور عشق کی وہ آداب سکھاتا ہے۔ تو جب عشق کا مکتب، عشق کی درسگاہ جب ادب سکھاتا ہے، جب عشق کی مجلس ادب سکھاتی ہے، جب عشق کا چشمہ ادب سکھاتا ہے، تو اس کا پہلا، عشق کے ادب کا پہلا ادب ہی یہ ہے کہ حد توڑی جاتی ہے۔ وہ حد عقل کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں ہمیشہ اس بات پہ اس شرط کو قائم رکھیں کہ سوائے ادب حد ابدیت و الوہیت کے، سوائے حد ابدیت و معبودیت کے، حد مخلوقیت اور حد خالقیت کے، نبی و رسول کا اور اللہ کا ہونا، یہ اس حد کو برقرار رکھ کر وہ جو نصارہ نے کیا وہ نہیں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی ادب سب عالم خلق اور عالم امر کا ہے، اور آقا علیہ السلام کا ادب سارے عوالم کی شرائط اور قواعد سے اونچا ہے۔ عقل تو بیچاری اتنی سی ہے جو وہ جتنی ہے اتنی ہی حد بنائے گی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ادب کے باب میں اتنا عرفہ اور اعلیٰ احتیاط اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو زیر مطالعہ آیت ہے، آیت متذکرہ، اس کا اسلوب بھی اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس کا اسلوب کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے میرے حبیب اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی
تو پھر ان بدبختوں نے تو ایسا ارادہ کر لیا تھا. تو پھسلا دینے کی نسبت نفی کرنے میں بھی محبوب کی طرف نہیں کی. اور پھر اس کے اندر ایک آگے بڑا عجیب لطیف نکتہ ہے، بڑا لطیف نکتہ ہے تفسیری، وہ میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس پر آ رہا ہوں. ابھی یہ مضمون اس آیت نمبر 113 کا ختم نہیں ہوا، میں ترتیب سے چل رہا ہوں، لہمت پہ چل رہا ہوں ابھی تک. پھر اس کے بعد آ گیا یدلوک کی جو بات ہے، اور یہ کیوں وارد ہوا پورا حصہ لہمت طائفۃ منھم من یضلوک، اس کا ایک اور بڑا عظیم تفسیری راز ہے اور اس کے اندر تفسیری معرفت ہے. اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے. مگر آج بات یہاں ختم کی کہ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی تو یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس صورت میں بھی یہ آپ کو حق کے فیصلے سے پھسلا دیتے، یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا پھسلانے کا. بس نفی کا ورود بھی ان کے ارادے پر کیا، محبوب کی طرف نسبت نفی دلال بھی نہیں کی. امت کو سکھانے کے لیے کہ جب لفظ بھی بولو میرے محبوب کی شان میں تو تول کے بولا کرو، سمجھ کے بولا کرو کہ وہ لفظ بھی میری محبوب کی شان اور اس کی بارگاہ عظمت کے مطابق ہونے چاہیے، حضور کے علو مرتبت کی شان کے لائق ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ فہم اور معرفت دے جس قدر ہو سکے کہ آقا علیہ السلام کے مقام کو سمجھتے ہوئے آپ کی ادب اور آپ کی تعظیم بجا لانے کی کچھ اللہ رب العزت ہم کو توفیق اور کچھ سوجھ بوجھ عطا کر دے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.